अस्सलाम वालेकुम जी। कोरोना के 4 रोज़ा वक्फे से पहले जब मैंने एक वीलॉग किया था कि दाइश जो है उसने अपना टारगेट करार दे दिया है तालिबान को और वहाँ से जाने वाले फोर्सेस को, तो मेरा नहीं ख्याल था कि इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उस पे होने जाएगा और मेरा ख्याल था कि ये थोड़ा सा रहेगा, अभी थोड़ा सा डिलेड रिस्पॉन्स आएगा इसका। लेकिन अब उसमें से कुछ और नताइज अखज़ हो रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए भी उसमें से एक खौफनाक सूरत हाल है और अहले पाकिस्तान को परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि 9/11 के बाद जिस तरह जनरल मुशर्रफ और उनके क्रोनीज जो थे वो घेर के वो वार अगेंस्ट टेरर पाकिस्तान के अंदर लेके आए और लड़ी, और उसके नतीजे में उन्होंने पापा जॉन्स बनाए और अपने फॉरेन अकाउंट्स इस्टेब्लिश किए। मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, कि ये जो इन्होंने नामालूम तादाद के अंदर लोगों को पाकिस्तान में लाने और यहाँ पे 1 माह क़याम के लिए जो दिया है, जो जवाज़ फराहम किया है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन ये बात हम आखिर में करेंगे। मैं आपको शुरू में लेके जाना चाह रहा हूँ, जब ये 2018 के अंदर बाकायदा अफ़गान तालिबान और अमेरिकन के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए। हम उन मुज़ाकरात के दोनों साइडों से आगाह रहते थे। अमरीकी साइड जो थी वो तो उनके अखबारात से पता चल जाती थी, और तालिबान वाली साइड जो थी वो दूसरी तरफ से हमें पता चलती थी। उस वक्त जब नेगोशिएशन शुरू हुए कि वहाँ पे जो बाकी स्प्लिंटर ग्रुप हैं उसका क्या करना है आप लोगों ने, तो अल-कायदा की गारंटी जो थी वो दी गई। पहले तो तालिबान से ये मनवाया गया ना कि आप जो हैं वो आप अपना इनकलाब या अपना इस्लाम या अपना जो भी रेवोल्यूशन है उसको आप अफ़गानिस्तान तक महदूद करेंगे और इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे जिस तरह दाइश करती है या जिस तरह ईरानियन रजीम्स करती हैं। इसके ऊपर एग्रीमेंट के बाद ही बात आगे चली थी। फिर पाकिस्तान के अंदर भी, अगर आपको पता हो, ऐसी तमाम तंजीमें जो अपने आप को खिलाफत या खिलाफत के मुनहज कहा करते थे, उन्होंने भी अपने नाम शाम तब्दील किए और बहुत एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव और जामे किस्म की तब्दीली पाकिस्तान के अंदर भी जो तंजीमें काम कर रही थी उनके अंदर भी देखी गई। ठीक है, ये सारी उसी एजेंडे का हिस्सा थी। मतलब पाकिस्तान में ज़रा 2016 में शुरू हो गया था काम, तो ज़ाहिर अमेरिकन भी होमवर्क तो देर से कर रहे होंगे ना। 2012 से वो तो राब्तों में थे और मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश में थे, और करज़ई कह रहा था कि मैं मुज़ाकरात करके देता हूँ, अहमद करज़ई कह रहा था। ज़रा हल्की हल्की याद दहानी, और जिन लोगों को ये पता नहीं है ना तो उनको लगे रहने दें, वो हैं वो छोटे कुएँ के उन्हें वहाँ पे लगे रहने दें। अब जब ये जो पैन इस्लामिज़म जो है इसको ख़त्म करें और इस्लाम अपने अपने महल्ले का, अपने अपने इलाके का और अपने अपने शहर का रखें, इसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया, तो उसके बाद फिर बातें आगे चली। दाइश, उन्होंने अल-कायदा का कहा कि जी वो तो हमारा एक ग्रुप था, वो आपने उसको टारगेट करने के लिए हमसे अलहदा करके कंसिडर कर लिया जिस तरह हक्कानी ग्रुप को करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये हमारे नज़म के तहत होंगे, इनकी ज़िम्मेदारी हम कबूल करते हैं, ये कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये दाइश वाले जो थे इनकी अनबन थी, क्योंकि जब वो बगदादी साहब ने वहाँ पे खिलाफत का ऐलान किया था, तो बगदादी साहब ने, तो मेरा मतलब है कि तबाही ला दी थी। तो अफ़गान तालिबान ने उनसे, चूँकि वो मुज़ाकरात में चले गए हुए थे अमेरिकन के साथ, उन्होंने कहा नहीं पाएँ, थैंक यू वेरी मच, आप अपना ब्रांड अपने पास रखें, ये हिज़्बुत तहरीर के जोहला और अहमकीन भी आप अपने पास ले जाएं, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और ये बस ये जोहला जो हैं ये मस्जिदों के बाहर खड़े होकर अंग्रेज़ी में और उर्दू में लिखे हुए पम्फलेट बांटा करें, फिर अपनी बहनों को जो है वो CTD के ज़रिए रेप करवाया करें, और बस इसी पे खुश रहें कि ये इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। इन जोहला से हमारा कोई वास्ता नहीं है। जब ये बात हो गई वहाँ पे, तो फिर उसके बाद जो था ये दाइश जो थी, ये वो ग्रुप था जिसने उनकी बैत या जो भी कह लें उनके साथ अपने आप को अफिलिएट कर लिया। वो तो मरहूम हो गए, इस दौरान इन्हें जितने पैसे वैसे भी मिलने थे वो भी मिल गए, लेकिन ये यहाँ पे निंगरहार के अंदर एक ग्रुप की सूरत में बैठ गए, और लीथल ग्रुप है ये, अपने अलावा किसी को ये मुसलमान समझने को तैयार नहीं है, और उनको फिज़िकली एलिमिनेट करने के ऊपर बिलीव करता है, और बहुत ही लीथल। और अगर आप देखें इनकी कार्रवाइयाँ, अब इस पस मंज़र को लेके आगे आ जाते हैं। अमेरिकन ने कहा कि जी हम पीछे हटेंगे,
ہم فوری طور پہ پیچھے ہٹ جائیں گے، 6 ماہ کے بعد اندر آپ ان کو ٹیک اوور کر لیجیے گا، ٹھیک ہے کر لیں گے، پھر آپ جانے اور وہ جانے. اور یہی طالبان کا کہنا تھا کہ جناب آپ پیچھے ہٹ جائیں، ان کا اور ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہم نپٹ لیں گے. تو وہ جو تھے، جو کابل رجیم جو تھی جس نے پیچھے ہٹنا تھا، یا طالبان نے جن کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا تھا یا مذاکرات کرنے تھے، وہ ضرورت سے زیادہ ہی کوئی تیزی دکھا گئے. اب جب وہ ضرورت سے زیادہ تیزی دکھا گئے تو ویکیوم پیدا ہو گیا. ویکیوم پیدا ہو گیا تو پھر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، طالبان نے امریکیوں کی طرف، امریکیوں نے طالبان کی طرف، کہ اے کیوں ہے. انہوں نے کہا پھر ہمیں تو نکل جانے دینا، دیکھیں معاہدے کے تحت. انہوں نے کہا جی اب نکلیں آپ کیسے نکلنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بس یہ ایئرپورٹ کے ارد گرد آپ نہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی ایئرپورٹ کے اندر نہیں آنا. انہوں نے کہا یار آپ وہیں پہ بیٹھے رہیں جہاں پہ آپ کا سفارت خانہ ہے، جہاں پہ آپ کی سیکیورٹی ہے، آپ کر لیں اتنی دیر تک. امریکن نے کہا نہیں، ہم وہیں پہ بیٹھے ہوں گے، وہیں پہ اپنے ایسٹس دیکھتے جائیں گے، ہم نے بہت سارے ایسٹس تباہ بھی کرنے ہیں. تو جو کہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر ہیں، بگرام وغیرہ تو وہ کر آ گئے تھے. تو وہ وہاں پہ شفٹ ہو گئے. وہاں پہ انہوں نے ایک ایئرپورٹ کے اندر ایک عارضی سا سفارت خانہ بنا لیا، ایک کچھ حصوں پہ قبضہ کر کے، اور وہاں پہ بیٹھے ہی وہ لوگوں کو اب انہوں نے تماشا لگا دیا. یہ تماشا لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر آپ میرے پرانے ولاگ یاد ہوں تو میں آپ کو یہ عرض کر چکا ہوں کہ پینٹاگون کے جرنیلوں نے جس طرح کی اندھی مچائی ہوئی تھی، ان کو موت پڑ رہی ہے افغانستان سے واپس بھاگتے ہوئے. ان کے جو کانٹریکٹر ہیں ایرک پرنس اور بلیک واٹر اور یہ سارے جو ہیں، ان کی لمبی لمبی دیہڑیاں لگی ہوئی تھیں. آپ کو پتہ ہے اس کرائسس کے اندر ایرک پرنس نے اپنا جو پرسنل یا ان کے جو ذاتی اور پرائیویٹ جیٹ ہیں، $6,500 کے ٹکٹ پہ انہوں نے کابل سے لوگ اٹھا کے اور امریکہ کے اندر ڈیلیور کیے ہیں. اب ذرا اس کو کیلکولیٹ کرتے جائیے گا. نارمل امریکن ٹکٹ آج کرونا کے دور میں بھی آپ کو جو ہے وہ 1.5 سے 2 لاکھ میں مل جاتی ہے، اور وہاں سے $6,500 کم از کم جو تھی وہ انہوں نے پرائیویٹ لوگوں سے لے کے تو اپنے پرائیویٹ جیٹس کے اندر ان کو ایئر لفٹ کیا ہے وہاں سے. تو اس طرح کے لمبے دیہڑیاں جو ہوتی ہیں، یہ لمبے کھابے جو ہوتے ہیں، وہ عام عمومی حالات میں تو نہیں لگتے. تو نتیجے کے طور پہ ان کو تو تکلیفیں شروع ہو گئیں اور انہوں نے یہ وہاں پہ ایک تماشا لگوا دیا. ٹھیک ہے. امریکن جو میرین آئے ہوئے تھے وہ ان کا کام نہیں تھا، وہ تو ڈیفنس کے لوگ تھے. اب وہ کیا کرتے، وہ کچھ لوگوں کو ای میل جاری کر دیتے. وہ ای میل لوگوں کو ملتی، وہ تو خوش ہو جاتے کہ جناب ہم امریکہ جا رہے ہیں، وہ فیملی سمیت وہاں پہ پہنچ جاتے. اب جب وہاں پہ پہنچتے تو پتہ چلتا کہ ان رستوں پہ یا ان راہداریوں پہ یا ان دروازوں پہ تو کچھ ایسے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے، نہ جن کے پاس پاسپورٹ ہے، نہ کوئی ڈاکومنٹ ہے، بس وہ قبضہ کر کے کھڑے ہیں کہ ہم اندر جائے گی اور اندر جا کے جہاز میں بیٹھے گی اور امریکہ جائے گی. یہ جو تماشا لگا دیا انہوں نے، اور کافی دنوں سے یہ تماشا لگا ہوا تھا. اس دھماکے سے تقریباً 4 دن پہلے ہمیں دوسری طرف سے یہ اطلاع مل گئی تھی کہ ان کو خدشہ ہے کہ خودکش جو ہے وہ انہوں نے پہنچا دی ہیں کابل کے اندر. یعنی کوئی 17-18 کی بات ہے، بلکہ نہیں 20 کے بعد کی بات ہے. انہوں نے خدشے کا اظہار کر دیا تھا کہ جی یہ ان کے خودکش اندر آ چکے ہیں اور اب یہ کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ تماشا گیری ختم نہ کی تو یہ نہیں ہوگا. لہٰذا انہوں نے وہ اپنا جو بھی سیکیورٹی کے لوگ تھے ان کو اندر میکسیمم طریقے سے ڈپلائے کرنے کی کوشش کی. اگر وہ ہماری جو خاتون ہے انڈس ایکسپریس کی بیورو چیف جو ہیں، اگر آپ ان کا یہ دیکھیں تو وہ کہہ رہی تھی کہ بڑا آئیڈیل دونوں کے درمیان کوآرڈینیشن چل رہا ہے. وہ کیا ہوتے ہیں ہائی فائیو، وہ پنجے سے پنجہ لڑاتے ہیں وہ، اور بڑی کوآرڈینیشن کے طریقے سے کام کر رہے ہیں اندر فلائٹ. اچھا، مس کوآرڈینیشن کی حالت یہ تھی کہ 250 سیٹوں والے فلائٹ کے اندر 60 لوگ بیٹھ کے جا رہے ہوتے تھے. فلائٹیں ہو رہی تھیں لیکن جا رہے ہوتے تھے، اور ان میں سے بھی آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہوتے تھے جو جعلی جا رہے ہوتے تھے، اور جن بیچاروں کو ای میلیں گئی ہوتی تھیں وہ فیملیوں سمیت بچوں سمیت بعض ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے ہوتے تھے. اب ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ظاہر طالبان کی ذمہ داری نہیں تھی، امریکنز کی ذمہ داری تھی. ان کو پراپرلی اندر لے کے جائیں، ان کی باہر سیکیورٹی پرووائڈ کرنا تھی. نتیجے کے طور پہ جب اتنا زیادہ یہ گند مچ گیا اور بہت سارے ایسے لوگ بھی اس میں گھس گئے، کچھ لوگوں نے لطیفے بھی گھڑ کے چھوڑ دیے کہ پاکستانی ڈرائیور جو ہے وہ بھی امریکہ پہنچ گیا. وہ لطیفہ ہے گھڑا ہوا، کسی گورے نے گھڑا ہے، تو ہم چونکہ گورے کی ہر بات کو جو ہے وہ حدیث سمجھ لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کے بعد ہم نے اس کا اردو ترجمہ بھی چلا دیا، وہ لطیفہ ہے.
تو وہ جناب نتیجہ کیا نکلا کہ ایسے ایسے لوگ جو تھے وہ امریکن وہاں پہ پہنچ گئے. لوگ کتنے تھے جی ٹوٹل امریکنز کے اپنے وائلڈسٹ جو میکسیمم تھے, پہلے انہوں نے کہا جی 16,000 لوگ کون ہیں جنہوں نے ترجمانی کے فرائض انتظام کیے, جنہوں نے سیکیورٹی پرووائڈ کی, جنہوں نے یہ کیا, جنہوں نے وہ کیا, جنہوں نے کبھی پانی ہی پلایا, اور جن کو کرپشن کی بنیاد کے اوپر نکال بھی دیا گیا. یہ پوری دنیا کے جو تھے ان کے یہاں پہ افغانستان کے اندر 16,000 لوگ ہیں. ٹھیک ہے, پھر کہا گیا جی کہ نہیں سارے جنہوں نے کبھی تھوڑے عرصے کے لیے بھی کام کیا تھا ان کو بھی اکٹھا کر لیں. وہ کر کے کوئی 28,000 ہوئے. اب ان 28,000 لوگوں کی فیملیوں کا ایسٹیمیٹ لگایا گیا کہ وہاں پہ فیملی کا سائز نارملی 6 سے 7 افراد پر مشتمل ہوتا ہے. ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوتی ہیں بعض صورتوں کے اندر. تو اس لیے یہ تقریباً 1.25 لاکھ بنتا ہے, اور 1.25 لاکھ بندے میں سے امریکنز کہتے ہیں کہ ہم نے آپریشن کرا کے تو 85 یا 85,500 لوگ جو تھے یہ دھماکہ ہونے سے پہلے وہاں سے ایویکویٹ کروا دیے تھے. تو باقی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 30-35 لاکھ کا رہ گیا نا, 30-35 ہزار کا رہ گیا, سوری میں معذرت چاہتا ہوں, 30-35 ہزار کا رہ گیا. اب اس کے اندر ایک وہ بھی بڑی سیکرٹ سی بات ہوئی, اسرائیل نے بھی اپنے لوگوں کو ایویکویٹ کیا, ٹھیک ہے, اور بڑی خاموشی سے کیا. وہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے اس کے بارے میں بڑی بڑی داستانیں ہیں, وہ بھی ایک جگہ اپنی جگہ پہ اوپر ایک حقیقت ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی جو تھے. اب یہ جو اس دوران کیا ہوتا ہے, اس دوران یہ ہوتا ہے کہ طالبان جہاں پہ آنے کا اعلان کرتے جاتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھاگتی جاتی ہے. جیل کے حکام بھی بھاگ جاتے تھے, بہت ساری جیلوں سے جا کے انہوں نے اپنے بندے خود رہا کروائے. یہ جو بگرام جیل تھی یہاں سے امریکی رات کو 12 بجے بغیر کسی کو بتائے چلے گئے تھے, اور 3 دن پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ اڈا اندر سے خالی ہے. اور وہ جو باہر چوکیدار تھے بیچارے افغان, وہ ان کو تو اس میں جب وہ پتہ چلا, اور بگرام کی جیل سب سے زیادہ سینسٹیو اور جسے کہنا چاہیے کہ کئی پارٹیشن کے اندر تھی. تو اب جب وہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہوتے, واپس لے کے چلتا ہوں آپ کو دوحہ میں, تو طالبان نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب, یہ داعش جو ہے یہ ان کو تو اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ ریسکیو کرتے ہیں. جب ننگرہار میں ہم ان کو گھیرا ڈال کے تو بالکل ایلیمینیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو چنوک آ جاتے ہیں, اور چنوک کے ذریعے ان کو ریسکیو کر کے لے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ ہماری کسٹڈی میں ہے, ہم نے اس کو اسپیشل زون کے اندر رکھا ہوا ہے, بگرام کے اندر ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے, اور ہم اس کو کھلا نہیں چھوڑیں گے, تو یہ ہے تو وہ ہے. تو وہ خیر, اب یہ لوگ جو ہیں جب چونکہ وہ تو جیل ان کے جانے سے پہلے ہی ٹوٹ گئی تھی, تو کچھ جاہل کے لوگ جو پرانی جیلیں جو ہے نا وہ تو انہوں نے خود نکالا تھا وہاں تک, اور وہ وہاں سے خود نکالا تھا, یہاں سے تو امریکن چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. ٹھیک ہے, وہ امریکن بھاگ گئے تھے وہاں سے. تو اس دوران جو ہے یہ موصوف جو تھے, باقی جو نارمل جیل تھی وہاں سے تو قیدی رہا ہو گئے تھے, لیکن جو وہ سینسٹیو جیل تھی خاص جو اسپیشلی اعلیٰ یا ایکسٹریم ٹیررسٹ کے لیے رکھی ہوتی ہے, وہاں سے وہ نہیں نکل سکے یا نکل پائے. اور اب تو وال اسٹریٹ جرنل کے اندر اس کا انٹرویو بھی چھپ گیا, جو اس کے رہائی سے 2 دن پہلے وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر نے جو ہے وہ اس سے کیا. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے نتیجے کے اندر جب طالبان پہنچے تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں تو انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا. ان میں ایک یہ بھی صاحب ہیں, ایک جنرل رشید دوستم بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں ان کا ہے کہ ان کو تو کوئی معافی نہیں ہے. تو وہ خیر, یہ موصوف کے بارے میں 2 اطلاعات. ایک تو یہ ہے کہ طالبان نے ان کو پکڑ کے بڑی بے رحمی سے مارا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جناب وہاں سے نکل کے بھاگ گئے ہوئے تھے, اور جب طالبان کو جب انہوں نے جا کے ٹیک اوور کیا پراپرلی اور بندے ڈھونڈنے شروع کیے تو پتہ چلا کہ وہ بھی نکل گئے ہیں اپنے ساتھیوں سمیت. تو پھر ان کو امریکنز کو بتایا گیا کہ جناب ہے نکل گئے نا. تو امریکنز نے ان کو ڈرون مارا. اور اب اچھا, ڈرون سے جو ظاہر ہے جو تباہی ہوتی ہے, جو ان کی ڈیڈ باڈی کی تصویر جاری کی ہے داعش والوں نے, اس کے اندر تو وہ والی تباہی نہیں نظر آ رہی. مطلب فرینکلی مجھے تو وہ جو ڈرون کے اندر جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کا کچھ اور کمپوزیشن ہوتی ہے, اس میں تو نہیں ہے وہ. تو اس میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان والی بات جو ہے کہ انہوں نے ان کو بے دردی سے مارا ہے, وہ والی بات زیادہ قرین حقائق لگتی ہے. تو ایسی صورت کے اندر, اور اب انہوں نے کابل کے اوپر پھر حملہ کیا. 2 حملے ہوئے. ایک پہلے وہی جو طریقہ واردات ہوتا ہے, لوگوں کو اکٹھا کیا گیا,
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا حملہ اس کے بعد ہوا۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق تقریباً 13 کے قریب امریکن میرین جو ہیں وہ مارے گئے، اور امریکن میرین جو ہیں وہ ان کے بڑے لاڈلے اور بڑے ہائی پرائسڈ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو اس میں فگر ہے وہ 28 کا فگر ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ جو ہمارے لوگ باہر کھڑے ہوئے، ہمارے اسپیشل فورسز کے لوگ جو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے تھے، وہ بھی مارے گئے ہیں، اس کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ اچھا، اور تیسرا جو ہے جو فگر ہے سویلین کیجویلٹیز کی، وہ ابھی تک میڈیا جو ہے بڑے محتاط انداز میں جو رپورٹ کر رہا ہے، وہ تو 110 کے قریب جو ہیں افغان سویلین، جن کے اندر بچوں اور خواتین کی بھی بہت زیادہ تعداد شامل ہے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب کہ تعداد جو آزادانہ ذرائع یا ارد گرد کے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً کوئی 165 سے اوورال کراس کر چکی ہے۔ میرا خیال یہ فگر جمع کر رہے ہیں تو اتنے تو ہو ہی جاتے ہیں۔ ہاں 165 سے فگر کراس کر چکی ہوئی ہے۔ اب امریکن صدر نے اس کا انتقام لینے کا اعلان کیا، پتہ نہیں اس انتقام کی کیا صورت ہوگی، لیکن جس بات کے اوپر مجھے تشویش ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے امریکن ہوں گے اور امریکن کے ساتھ کانٹریکٹر ہوں گے، اور یہ کانٹریکٹر جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ یہ انڈیا سے بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان کے کسی بھی دوسرے ملک سے ہو سکتے ہیں، جو کہ امریکنز نے ریکویسٹ کی ہے۔ بلاول کا دورہ یاد آیا ہے؟ بڑے دورہ امریکہ، یہ وہ سمجھ آ گئی؟ تو سندھ کو سب سے پہلے اسائن کیا امریکنز نے کہ جناب اتنے لوگ آپ اکاموڈیٹ کریں گے، بلاول کا دورہ یاد رکھنا۔ تو وہ جناب سندھ میں لا کے ان کو بسایا جائے گا۔ پنجاب نے کہا جی یہاں پہ تو پہلے ہی بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، ہم سے تو اپنی وہ نہیں سنبھل رہی۔ تو اگرچہ آگے سے کچھ تھوڑی سی شٹ اپ وغیرہ ملی ہے، لیکن بہرحال فی الحال یہی اطلاع ہے کہ لاہور میں نہیں ہوگا، لیکن فیصل آباد، ملتان اور پنڈی پشاور وغیرہ کے اندر، بلکہ کچھ نے سیالکوٹ کا نام بھی ڈال دیا اس میں، حالانکہ سیالکوٹ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی فیسلٹیز ہیں وہاں پہ سیالکوٹ میں 5 اسٹار کی۔ اب یہ لوگ جب یہاں پہ آئیں گے، کیا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا پیچھا کرتا ہوا کوئی کیوں نہیں آئے گا داعش کا بندہ؟ تو یہ ہم پھر 9/11 کی تاریخ دہرا رہے ہیں چند ڈالرز کے لیے، چند پپا جنوں کے لیے، پھر یہ دہشت گردی گھیر کے لا رہے ہیں۔ جب پھر آگے یہاں پہ لوگ ماریں گے تو ہم کہیں گے کہ ہمارے لوگ مارے گئے، ہمیں ڈالر دیں، ہمیں لوگ مارے گئے، ہمیں ڈالر دیں۔ پھر اس ذہنیت کا یار ہمیں کیا ضرورت تھی پنگا لینے کی؟ وہ ان کے اس ریجن کے اندر اتنے بحری اڈے ہیں، اتنے ہوائی اڈے ہیں، لے دوا ہو ادھر اب تک جو بیٹھے ہوئے تھے صرف اس لیے کہ کوئی منہ لگا لے، ہمیں بھی کوئی فون کال آ جائے، کوئی 4 چھلڑ مل جائیں ان کو، اللہ معافی دے، اتنی گھن آتی ہے یار دیکھ کے۔ بہرحال دکھی ہوں میں اور خدشے کا میں مبتلا ہوں۔ اللہ کرے میرے خدشات بے بنیاد ہوں۔ یہ لوگوں نے جنہوں نے یہ احمقانہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے کہ اس ملک کو کچھ 4 دن سوکھ کے گزار لینے دے یار۔ اللہ آپ کو، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔